बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ के कैदी। दूसरी जंग अज़ीम के पस मंज़र में बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं। उस वक्त लाखों की तादाद में अशरफुल महलूकात ज़िल्लत आमेज़ कैद की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उनमें कुछ सरफिरे ऐसे भी थे जो आज़ादी के लिए सब कुछ करना जानते थे। एक खौफनाक एडवेंचर भरा शाहकार। कैद के दिन, कैद की रातें हज़ारों दास्तानों की रातें हैं। उम्र रफ्ता पर निगाह डालने के लिए, ज़िंदगी के एक एक वाक़या को याद करने के लिए उससे उम्दा और कोई जगह नहीं होती। मैं बरतानवी फ़ौज का हिंदुस्तानी मेजर था। जंग अज़ीम के 7 साल 7 सदियों की मानिंद गुजरे थे। ना जाने कहाँ कहाँ सरकर्दा रहा, ना जाने कहाँ कहाँ जर्मनों से जंग की थी। बिलाखिर उनके हाथों गिरफ्तार हो गया। गालिबन ये 1942 की बात है। पूरा साल जर्मनों की कैद में गुजार चुका था। नए साल की पहली तारीख 112 कैदी ट्रांसपोर्ट तैयारों में भरकर किसी नामालूम मुकाम को रवाना कर दिए गए। मेरे साथियों में 2 हिंदुस्तानी थे, कुछ बरतानवी, बेल्जियम के चंद बाशिंदे थे, कुछ फ्रांसीसी थे और कुछ अफ्रीकी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। हम सब एक दूसरे से ना आशना थे। उस ट्रांसपोर्ट तैयारी में एक दूसरे से शनासाई किसी तौर पर मुमकिन नहीं थी। भेड़ बकरियों की तरह हम लोग तंग जगह में भरे हुए थे, लेकिन हमारी मंजिल आ गई। ये एक वीरान पहाड़ी इलाका था। किस जगह था इसके बारे में शायद इन 112 कैदियों में से किसी को भी मालूम नहीं था। हम लोग कैंपों में गुजरने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह जानते थे। यहाँ भी धूप से जली हुई लकड़ी को बैरकों में हमें मुंतकिल कर दिया गया था, जिनके अतराफ हारदार तारों की बाड़ थी। दूसरे ही दिन हमें मालूम हो गया कि हमें यहाँ मजदूर की हैसियत से लाया गया है और जहाँ इस इलाके में हमें एक रनवे तैयार करना है। बहुत से कैदी पहले से उस जगह मौजूद थे। उनमें रनवे तैयार करने के माहिरीन भी थे, जिन्हें हमारा सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था और उसके बाद काम का आगाज़ हो गया। एक जर्मन अफसर ने गलत सलत अंग्रेजी में लंबी चौड़ी तकरीर करके हमें बताया कि इस रनवे को मुख्तसर अरसे में तैयार करना है। उसकी तकमील हमारी ज़िंदगी की ज़ामिन है। जर्मन अफसर ने यह भी कहा कि खुराक की कमी की वजह से उन दिनों ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि फालतू घास काट दी जाए और खुराक बचाई जाए। तुम लोग फालतू घास के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन रनवे की तामीर और तकमील तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत देगी और तुम्हें उसके मामले में ज़िंदगी दी जाएगी। कोई भी फालतू घास की मानंद कटना पसंद नहीं करता और उसके लिए बेहतरीन तरीका कार यही था कि रनवे की तामीर में पूरी दिलचस्पी ली जाए। कैदियों की जिंदगी सख्त अफसरदगी और बेचैनी के आलम में गुजर रही थी। सबके चेहरे कैदियों के चेहरे नजर आ रहे थे और उनके लिए इतने ही अल्फाज काफ़ी थे। सारा दिन शदीद धूप और सख्त तपश में काम करना पड़ता तो शाम तक इतनी सख्त ही ना रहती कि एक दूसरे से गुफ्तगू की जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब हम इस मौसम के आदी हो गए तो कैदियों में थोड़ी सी जिंदगी बेदार हुई। लेकिन अपनी कैद के बारे में वो एक ही तासुर का इजहार करते थे, वो ये कि अब मौत ही उन्हें इस कैद से निजात दिलाएगी। सबके अंदाज में मायूसी पाई जाती थी। 2 हिंदुस्तानी कैदियों में से एक एक चट्टान उड़ाते हुए हादसे का शिकार होकर मर गया। दूसरा उसका सगा भाई था। वो भी शदीद बीमार था और कोई भी लम्हा उसकी मौत का लम्हा बन सकता था। दूसरे लोग अक्सर एक दूसरे से मुलाकातें करते और दिल बहलाने की कोशिश करते थे। कर्नल जे थॉमसन बहुत नफीस इंसान था और कुछ ऐसे लोगों का शनासा जिन्हें मैं भी जानता था। चनाचे उसकी और मेरी गाड़ी छन रही थी। अक्सर जे थॉमसन कहता, अगर हमें इसी कैद में मर जाना है मिस्टर करीम खान, तो क्यों नहीं यहाँ से निकलने की कोशिश करें? यानी फरार? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। हाँ, जो हम कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। काश ये मुमकिन होता। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ता है, वरना नामुमकिन नामुमकिन ही रहता है। मैंने फीकी सी हंसी के साथ जे थॉमसन की बात टाल दी थी। भला उन नामालूम इलाकों से फरार किस तरह मुमकिन था? और जर्मनों का असूल भी मुझे मालूम था। वो किसी मफरूर को जिंदगी देने के कायल नहीं थे। वो किसी मफरूर को जिंदगी देकर उलझनों में फांसना नहीं चाहते थे। अक्सर उस तरह के वाकयात दूसरे कैंपों में पेश आए थे। एक दो में मैंने भी दिलचस्पी लेने की कोशिश की, लेकिन उनके नताज मेरे लिए इंतहाई भयानक थे, जिनकी वजह से मैंने अपने आप को खुदा की मर्जी पर छोड़ दिया था। मैं ज़मींदार घराने का चश्मो चिराग था। वालिद साहब को खान बहादुर का खिताब मिला हुआ था। फिर जब बरतानवी फ़ौज को जान फरोशों की ज़रूरत हुई तो भला खान बहादुर का लड़का उनमें शरीक क्यों ना होता। मुझे मेरी मर्ज़ी के खिलाफ फ़ौज में भेज दिया गया और मैंने उस मुस्तकबिल को अपना लिया और उसके बाद ये बात भूल गया कि मैं अपनी मर्ज़ी के खिलाफ फ़ौज में शामिल हुआ हूँ।
بہت سے لوگ تھے، بہت سے شناسہ تھے، بہت سی یادیں تھیں جنہیں قید کی زندگی میں لاتعداد مرتبہ کر چکا تھا، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بے شمار قیدیوں سے فرار کے موضوع پر گفتگو ہوئی، لیکن سبھی کے چہرے لٹک جاتے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس پر ہول ویرانے سے نکل جانے کی کوشش کرے۔ لیکن ایک رات میری زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ وہ بوسیدہ سے لباس میں ملبوس عجیب سے چہرے والا نوجوان تھا، نہ جانے کس طرح میری بیرک میں داخل ہو گیا اور میرے نزدیک ہی لیٹ گیا۔ رات کے دوسرے پہر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نوجوان دراصل کوئی عورت ہے، ایک نوجوان اور پرکشش عورت جس نے رات کی تنہائیوں میں مجھے اچھی طرح سے خود روشناس کرا دیا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کیمپوں میں عورت کا وجود نہیں، لیکن یہ حسین دلکش اور نوجوان عورت مجھے تو کوئی بدرو معلوم ہوئی تھی، لیکن اس کی کوئی بھی حرکت بد نہیں تھی۔ رات کے چوتھے پہر اس نے مجھ سے کہا، اگر تم اس بات کے خواہش مند ہو کہ ہماری یہ حلوتیں حسین اور تابناک بن جائیں تو تمہیں میرے فرار میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس عورت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا حیثیت رکھتے ہیں، مجھے اس وقت احساس ہوا جب میں نے کسی حد تک مایوسی کا اظہار کیا تو اس نے مجھے غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ میں فرار ہونے میں تنہا نہیں ہوں گا، بلکہ کچھ اور جعلی بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ رات کے آخری پہر وہ چلی گئی، لیکن واقعہ کے تیسرے دن کرنل جے تھامسن نے مجھ سے آہستہ سے کہا، ہم لوگ فرار کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ او کرنل، کس طرح؟ یہ بات ابھی منظر عام پر نہیں آئی، لیکن ایک انوکھا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں تیار ہو گیا ہوں۔ کیا واقعہ؟ میں نے پوچھا۔ اس روز میں اپنی بیرک میں تنہا تھا۔ رات کے تقریباً 1:45 بجے تھے کہ میں نے اپنے قریب ایک انسانی وجود کو محسوس کیا، اور یہ وجود صنف مخالف وجود کا تھا۔ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت عورت تھی وہ۔ اس نے مجھے تیار کر لیا کہ میں فرار کے منصوبے میں اس کا ساتھ دوں۔ میں حیرت سے کرنل جے تھامسن کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ پھر میجر ایڈورڈ نے ہی وہی کہانی سنائی، اور اس کے بعد دوسرے چند افراد نے بھی، جن میں پائلٹ اینڈریو بھی تھا۔ ہم لوگ بالکل ایک جیسے واقعات کا شکار تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی نے دوسرے کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس سے پہلی رات وہ خود اس واقعے سے دوچار ہو چکا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی باتوں پر مسکراتے تھے، لیکن فرار کا منصوبہ بہرحال پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ رن وے کی تیاری مکمل ہونے کو تھی، اور جو منصوبہ کرنل جے تھامسن کی زبانی دوسرے لوگوں تک پہنچا وہ یہ تھا کہ رن وے کے پہلے آزمائشی دن جب ایک طیارہ اس رن وے پر اترے گا تو اینڈریو اسے اڑانے کے لیے تیار ہوگا۔ جے تھامسن ایسا ماحول پیدا کر دے گا کہ طیارے تک رسائی ہو سکے، باقی افراد اس کے لیے دوسری تمام چیزوں کا انتظام کریں گے۔ الغرض یہ منصوبہ انتہائی ذہانت اور ہوشیاری سے پایۂ تکمیل کو پہنچا، اور آخری رات جس کی دوسری صبح جرمن ٹرانسپورٹ طیارے کی آمد متوقع تھی، وہی عورت ہم سب سے آ ملی۔ اس نے اپنا نام جینس بتایا، اس سے زیادہ اس نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک وہ خود بھی ہمارے ساتھ فرار ہونے کے منصوبے میں شریک ہو گئی۔ اگلی صبح ہم آپریشن کے لیے اپنی بیرکوں میں تیار تھے۔ ایڈورڈ نے بہت سی اسٹین گنیں اور دستی بم حاصل کر لیے تھے جو ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے تھے۔ یہ سارے کام بیان کرنا تو آسان محسوس ہو رہا ہے، لیکن جس انداز میں ہمیں انجام دینا پڑے ہم ہی جانتے ہیں۔ طیارہ صبح 7:15 بجے رن وے پر اترا، اور اس کا تالیوں کی گونج میں خیر مقدم کیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی تالیاں بجانے والے ہاک و ہون میں ڈوب گئے۔ پائلٹ اینڈریو نے طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ایک اور نوجوان کو پائلٹ بنا کر باقی تمام لوگ، جن کی تعداد زیادہ نہیں تھی، گولیاں اور بم برساتے ہوئے بلاخر طیارے میں داخل ہوئے۔ طیارے کا انجن سٹارٹ ہوا اور نیچے آگ اور دھوئیں کے بادل چھوڑ کر ہم فضا کی بلندیوں میں پرواز کر گئے۔ کرنل جے تھامسن کے پاس نقشہ موجود تھا۔ یہ فرار ہمیں بہت حیرت انگیز لگ رہا تھا، لیکن بہرطور اب ہمارا طیارہ فضا کی وسعتوں میں محو پرواز تھا، بشرط یہ کہ دوسرے جہاز اس کا تعاقب نہ کریں۔ لیکن یہ کس طرح ممکن تھا؟ 2 جرمن فائٹر اس ٹرانسپورٹ طیارے کا تعاقب کرنے لگے، اور اینڈریو اپنی فضائی مہارت استعمال کر کے انہیں چکر دیتا رہا، لیکن ہم لوگ راستہ بھٹک گئے تھے۔ اب ہمارے چاروں طرف برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں خطۂ زمین کے کون سے علاقے میں تھے، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم برف کی دنیا میں سفر کر رہے ہوں۔ جرمن فائٹر شاید کسی خاص وجہ سے واپس چلے گئے تھے، کیونکہ کافی دیر سے ہمیں ان کی صورت نظر نہ آئی، لیکن پھر اینڈریو کی خوفزدہ آواز نے ہمارے دل دہلا دیے۔ اس نے فیول ختم ہونے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اب طیارے کو یہیں اتارنا پڑے گا، ہوا اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ علاقہ بالکل ویران تھا، ہر رخ سے سمندر کی جانب ڈھلوان گلیشیئر سمندر کی طرف کھسکتے جا رہے تھے،
اور ان کی وجہ سے سمندر کی سطح پر بڑی بڑی محیط دراڑیں پڑ جاتی تھی. ان دراڑوں پر کہیں برف کی ہلکی ہلکی تہیں جم گئی تھی جن کی وجہ سے یہ بے حد خطرناک تھی. یہ سطح اتنی کمزور تھی کہ اگر اس کے کسی حصے پر پاؤں پڑ جاتا تو وہ ٹوٹ سکتی تھی. یہ دراڑیں گلیشیئر کی مسلسل حرکت کی وجہ سے بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں. اینڈریو نے جب طیارہ اس علاقے میں اتارا تو دودھیا رنگ کی دبیز قہر پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے زمین کے نشیب و فراز نظر نہیں آ رہے تھے. اوپر نیلا اور صاف آسمان تھا اور نیچے سفید قہر ایک جمے ہوئے سمندر کی مانند نظر آئی تھی. لیکن اینڈریو ہر خطرے کو مول لینے کا فیصلہ کر چکا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. لیکن نیچے اترتے ہوئے وہ اس قہر کی وجہ سے صحیح بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکا. یکایک جہاز کو زبردست جھٹکا لگا اور اس کا دایاں بازو ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا. گڑگڑاہٹ کی شدید آواز بلند ہوئی اور لیفٹیننٹ ایڈورڈ اپنی نشست سے اچھل کر گر پڑا. میجر مکلیش کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر باہر برف چور جا گرا اور اس کی دونوں کلائیاں ٹوٹ گئی. دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے واقعات پیش آئے تھے. گو پائلٹ شکستہ کیبن سے گھسیٹتا ہوا باہر نکلا لیکن باہر کا منظر دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے. طیارہ جس تودے سے ٹکرایا تھا اس کے قریب ہی ایک انتہائی گہرا درہ منہ کھولے جہاز کو نگلنے کے لیے تیار تھا اور طیارے کی دم کے پاس ایک اور دراڑ بنتی جا رہی تھی اور طیارہ آہستہ آہستہ درے کی جانب پھسلتا جا رہا تھا. بمشکل تمام ہوش و حواس بحال کیے گئے تو اس خوفناک بات کا انکشاف ہوا اور ماہرین جہاز سے باہر نکل آئے. انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ جہاز کی غار میں گرنے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ وہ برف میں بری طرح دھنس گیا ہے. اس طرح تھوڑا بہت سکون ہوا. زخمیوں کو ٹوٹے ہوئے جہاز کے اندر لے جایا گیا تاکہ سرد ہوا اور برف سے بچاؤ ہو سکے. جو سامان باہر گر گیا تھا اسے بھی اندر لے آیا گیا. ٹرانسپورٹ طیارے میں اس برفانی جہنم سے بچاؤ کا کوئی معقول بندوبست نہیں تھا لیکن خوش بختی یہ تھی کہ وہ یہاں موجود فوجیوں کے لیے تحائف لے کر آیا تھا جو کھانے پینوں کی چیزوں اور دوسری اشیاء کی شکل میں تھا اور ہم نے اسے اسی حالت میں اغوا کر لیا تھا. جہاز کا وائرلیس ٹوٹ چکا تھا اور اب ہمارے پاس نہ تو روشنی کا کوئی انتظام تھا نہ ہی کوئی اور ایسی شے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو. سب سے ہولناک بات یہ تھی کہ ہمیں اس جگہ کے بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا. منجمد کر دینے والی ہوائیں طیارے کے کھلے حصوں سے ٹکرا ٹکرا کر اندر داخل ہو رہی تھی. چنانچہ اس سے بچنے کے لیے ترپال کی ٹکڑوں سے کھلے ہوئے حصے اچھی طرح ڈھانپ دیے گئے. پیراشوٹوں کے انبار اپنے جسموں کے گرد لپیٹ دیے گئے تاکہ بدن گرم رہ سکے لیکن اس کے باوجود برف کی باریک ذرات جہاز کے ہر سوراخ اور دراڑ سے اندر آ رہے تھے. ہم ایک دن اور ایک رات اسی طرح جہاز کے اندر قیام پذیر رہے. جینس ہمارے ساتھ تھی. جب موسم کسی قدر صاف ہوا تو ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا لیکن صورتحال بڑی مایوس کن تھی. چاروں طرف برفانی سطح پر ناقابل عبور دراڑیں بکھری ہوئی تھیں اور جہاں تک نظر جاتی برف کا بےکراں سمندر نظر آتا. ہم یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکے کہ کسی مناسب جگہ پہنچنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے لیکن بہرحال متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ اس جہاز میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی بلکہ زندگی کی تلاش میں سفر کرنا ہی پڑے گا. اور اس کے بعد ہم لوگ باہر نکل آئے. لمبی چوڑی دراڑیں منہ پھاڑے ہمیں نگلنے کے لیے تیار تھیں. بہت کوشش کے بعد ایک طرف سے ایک محدود سا راستہ ملا جو ان دراڑوں کی زد سے باہر تھا اور ہم اسی سمت چل پڑے. لیکن یہ ہماری ہام خیالی تھی. ابھی ہمارے سفر کے 8 گھنٹے پورے بھی نہیں ہوئے تھے. ہم ایک قطار کی شکل میں چل رہے تھے. آخری آدمی ایڈورڈ تھا. وہ باتیں کرتا ہوا چلا آ رہا تھا. اس سے آگے میں اور پائلٹ اینڈریو تھے. ہمارے آگے میجر میکلاش اور جے تھامسن. اسی سے آگے جینس اور دوسرے افراد چل رہے تھے کہ دفعتاً ایڈورڈ کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور ہم پلٹ کے دیکھنے لگے لیکن ایڈورڈ غائب تھا. جہاں اب سے کچھ دیر پہلے ہم لوگ موجود تھے وہاں ایک غار منہ کھولے موجود تھا. ہمارے بدن دہشت سے سن ہو گئے. میں نے جلدی سے پیٹ کے بل لیٹ کر اس گڑھے میں جھانکا. نیلی برف اس کے اندر دور تک نظر آ رہی تھی. میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا اور ایڈورڈ کو تلاش کرنے لگا. دفعتاً گہرائیوں میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایڈورڈ ایک چٹان سے ٹکرا کر رک گیا ہے اور ہاتھ پاؤں پھیلائے پڑا ہے. میرے ساتھ ہی اینڈریو نے چیخ چیخ کر دوسرے افراد کو اس حادثے کی اطلاع دی اور ہم سب ایڈورڈ کی جان بچانے میں مصروف ہو گئے. پیراشوٹ کی رسیوں سے ایک مضبوط رسہ بن گیا اور اسے گہرائیوں میں لٹکا دیا گیا یہاں تک کہ رسہ ایڈورڈ تک پہنچ گیا. ایڈورڈ کی کارروائی اب ہم صاف دیکھ سکتے تھے. رسے کا ایک پھندا اس نے کمر میں باندھا اور دوسرا کلائی میں اور اس کے بعد ہمارے ساتھیوں نے اسے کھینچنا شروع کر دیا.
ایک ایک فٹ کر کے ہم نے اسے تقریباً 100 فٹ اوپر کھینچا، لیکن اب ایک اور مصیبت آ پڑی۔ اس گہری کنویں کا منہ چھوٹا تھا اور برف کی ایک چٹان آگے جھکی ہوئی تھی۔ ایڈورڈ کو کھینچنے کے دوران برف کی چٹان کٹ گئی اور اب ایڈورڈ اس چٹان کے عین نیچے آ کر رک گیا۔ اسے مزید اوپر نہیں کھینچا جا سکتا تھا کیونکہ سر پر لٹکی ہوئی برف کی چٹان راستہ روکے ہوئے تھی۔ جے تھامسن نے مشورہ دیا کہ ایڈورڈ کو تھوڑا اور نیچے لٹکا دیا جائے تاکہ وہ چٹان سے کچھ اور دور ہو جائے۔ پھر ایک رسی میں چھرا باندھ کر ایڈورڈ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس چھرے کی مدد سے ایڈورڈ نے آہستہ آہستہ وہ چٹان کاٹی جو اس کے اوپر آنے کا راستہ روکے ہوئے تھی اور اسے باہر کھینچ لیا گیا۔ لیکن اس حادثے نے سب کے حوصلے پست کر دیے تھے، چنانچہ سبھی پسمردہ نظر آنے لگے اور یہ تو ابتدا تھی، آگے نہ جانے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ چنانچہ ہم سبھی ہمت ہار گئے اور واپس اسی غار نما جگہ کو پھیلانگ کر طیارے کی طرف چل پڑے۔ برفانی طوفان مسلسل اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ جے تھامسن کے پاؤں میں برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو گئی تھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح وقت کاٹا گیا۔ ہمارے ایک ساتھی ریڈیو آپریٹر نے شکستہ ریڈیو کو اس قابل بنا لیا کہ اس سے کسی اتحادی پارٹی سے بات کی جا سکے۔ ہم لوگوں نے انتہائی محنت کے بعد آگ جلانے کے ایسے بندوبست بھی کر لیے جسے برف میں جمی ہوئی خوراک کو قابل استعمال بنایا جائے۔ یوں کئی تاریک اور بھیانک راتیں گزر گئیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے چپکے لاشوں کی مانند پڑے رہتے۔ جینس عموماً خاموش رہی تھی اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ ہم سب لوگ اس کے ساتھ گزرے ہوئے حسین لمحات کو بھول گئے تھے۔ بہر طور طوفانی ہواؤں کے دباؤ سے طیارے کی کیلیں ٹوٹنے کی وحشتناک آوازیں ابھرنے لگیں اور رفتہ رفتہ طیارے کا پچھلا دھڑ اگلے سے علیحدہ ہو کر گڑھے کی جانب پھسلنے لگا۔ اس خوفناک عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے اسے رسیوں اور تاروں کی مدد سے باندھا اور عارضی طور پر اسے روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈیو آپریٹر اب ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر سگنل لے رہا تھا۔ غالباً اس برف زار میں قیام کے 7ویں دن کی بات ہے کہ ہم نے ایک جہاز دیکھا، لیکن سخت برفانی موسم کی وجہ سے ریڈیو کنٹرول پر اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہم لوگ مایوس ہو گئے، جہاز ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران طوفان زوروں پر آ گیا اور انتہائی خوفناک تباہی پھیلی جس میں ہم اپنے 2 آدمیوں کو کھو بیٹھے۔ لیکن بہر طور ان تمام ہولناک واقعات سے نمٹنا ہی تھا۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم زندگی سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ خود کو اسی حال میں چھوڑ کر موت کا انتظار کرے، لیکن ایسے موقعوں پر جینس مردانہ وار کھڑی ہو جاتی۔ وہ ہم مردوں کو بزدلی کا طعنہ دیتی اور خود ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ میجر ایڈورڈ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا اور اس کے بعد سبھی سنبھل جاتے اور نئے سرے سے زندگی کی جدوجہد کا آغاز کر دیتے۔ پھر ایک اور بھیانک شام آئی۔ جینس آگے آگے چل رہی تھی کہ دفعتاً اس کے قدموں کے نیچے برف نکلی۔ اس نے ادھر ادھر سہارا لینا چاہا، لیکن ہاتھوں چڑھے دستانوں کی وجہ سے کناروں پر گرفت نہ کر سکی۔ اس کے حلق سے ایک دل ہراش چیخ نکلی اور پھر اوپر سے منو برف پھسل کر اس دراڑ میں گرنے لگی۔ آن کی آن میں جینس برف کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو چکی تھی۔ اس حادثے نے ہمیں نڈھال کر دیا۔ سبھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن رات کے آخری حصے میں دفعتاً میجر ایڈورڈ کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ اس پر وحشت کا دورہ پڑا تھا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر جینس جینس چلا رہا تھا۔ شاید اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، لیکن پھر جو کہانی اس نے سنائی اس نے ہمارا ذہنی توازن خراب کر دیا۔ اس نے کہا کسی زمانے میں جینس میری بیوی تھی، ہم دونوں کے درمیان شدید محبت تھی اور ہماری شادی محبت کا نتیجہ ہی تھی، لیکن پھر ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوئے۔ زیادتی میری ہوتی تھی، بے شک زیادتی میری ہوتی تھی۔ جینس کچھ دن برداشت کرتی رہی، پھر وہ بھپھر گئی اور ہمارے درمیان طلاق ہو گئی۔ جینس مجھ سے الگ ہو گئی۔ کچھ دن تک وہ الگ رہی، لیکن پھر اس نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اسے معاف کر دوں، وہ میرے بغیر نہ رہ سکے گی۔ میں نے اسے نفرت سے ٹھکرا دیا اور پھر میں اپنی کمپنی کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں پہنچا اور جینس کو بھول گیا، لیکن وہ مجھے نہ بھول سکی۔ صرف میری وجہ سے اس نے بھی فوج میں شمولیت اختیار کی اور مجھے تلاش کرتی رہی۔ پھر ایک ایسی جگہ وہ جان بوجھ کر گرفتار ہوئی جہاں میں بھی قیدی تھا اور کیمپ میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے نکال کر لے جائے گی۔ میں خود بھی اس قید سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہ تھی۔ اس نے کوششیں شروع کر دیں، نہ جانے کیا جادو کیا اس نے لوگوں پر کہ فرار کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو گئے۔ اس نے ہر شخص نے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا عزم تھا کہ وہ میری زندگی بچائے گی، لیکن ایڈورڈ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہم سب ساکت رہ گئے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا تھا کہ جینس نے کس طرح ہمیں اس فرار کے لیے تیار کیا تھا، لیکن کون زبان کھولتا؟
उसी वक्त आखिरी पहर मेजर जीनस जीनस पुकारता हुआ दौड़ पड़ा और देखते ही देखते बर्फ़ की कोहर में दाखिल हो गया। उस कहानी और उस अलमनाक वाक़ये ने हमारे दिलों को बेहद अफसुर्दा कर दिया था। लेकिन तकदीर के खेल निराले होते हैं। 5-6 दिन की बात है कि एक सप्लाई तैयारा हमें अपने सिरों पर मंडलाता हुआ नजर आया। उस पर इत्तेहादी निशान बना था। उस तैयारे ने हमारे लिए सामान, होर्दो नोश और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें गिराईं, जिनके हसूल के बाद हमारी जान में जान आई और सफ़र में कदरे आसानी हो गई। उसके बाद तैयारा सारा दिन वक्फे वक्फे से हमारे सर पर मंडलाता रहा। एक बार उसने हमें एक तहरीरी पैगाम भी दिया जिसमें बताया गया कि हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जा रहा है, हम यकजा और मोहतात रहें। दूसरे दिन सुबह 10 बजे फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर नज़र आया और हमें उठाकर एक इमदादी कैंप में पहुंचा दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि मेजर एडवर्ड दौड़ता हुआ ना जाने किस तरह इमदादी कैंप में पहुंच गया था। उसने वहां हमारी कहानी सुनाकर मदद की दरख्वास्त की थी, लेकिन उस पर नमूने का शदीद हमला हुआ था और वो बच नहीं सका था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी बेहद पसंद आई होगी। कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।